बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रूल ऑफ लॉ विद साजिद शाह। नाज़रीन, लॉ की फ़ील्ड एक वसी फ़ील्ड है, इस कदर वास्ट है कि हर फील्ड के अंदर, चाहे वो डॉक्टरेट है, चाहे एजुकेशन है, चाहे टीचिंग है, चाहे ख़ुद लॉ है, बैंकिंग है, किसी भी फील्ड में अगर आप जाएं तो वहाँ पर लॉ की ज़रूरत पड़ती है। उनके अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस होते हैं, उनके पर्सनल लोकल लॉज होते हैं। तो लॉ की फ़ील्ड एक वास्ट फील्ड है, लेकिन इसमें टैक्सेशन के लॉज हैं, इमिग्रेशन के लॉज हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आजकल जो रूटीन में कोर्ट्स में लॉ के प्रोसीजर्स को अगर देखा जाए तो उसमें दो किस्म के जो लॉज होते हैं, जिसमें सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ है, उस पर ज़्यादा बात की जाती है या उसके हवाले से ज़्यादा डिस्कशन होती है। उस किस्म के केसेस जिसमें सिविल लॉ पे जिसमें ज़मीन के केसेस मुकदमात ज़्यादा सामने देखने में आते हैं, क्रिमिनल लॉ है उसके जो मार कुटाई के, झगड़े के, कत्ल के केसेस सामने देखने में आते हैं। तो इसमें दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? एक लिटिगेंट है वो किस सूरत में, हमने ज़मीन के मुकदमात में, झगड़ों में भी देखा कि फ़ौजदारी ट्रायल्स होते हैं और सिविल में भी देखा, इवन फैमिली में भी देखा, तो वो कैसी सिचुएशन होती है, कौन सी ऐसी सूरत होती है जिसमें लिटिगेंट है वो कैसे फ़ैसला करे कि उसको सिविल मुकदमात को फ़ेस करना है, उसमें जाना है। सिविल लॉयर्स अलग होते हैं या यही लॉयर सिविल और क्रिमिनल मिक्स प्रोसीडिंग्स को कर लेते हैं, केसेस लड़ सकते हैं? इस हवाले से बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कि इन जजेस जो एपेक्स कोर्ट्स के जजेस होते हैं उनके ऊपर निगाह रखने वाला या उनकी तस्हीह करने वाला या उनको चैलेंज करने वाला या उनके वर्किंग को इन्वेस्टिगेट करने वाला एक इदारा है। वो इदारा कौन सा है, कौन लोग उस इदारे के मेंबर्स होते हैं, वो कैसे मुंतखब होते हैं और वो कैसे अपना काम करते हैं। और आखिर में प्रोग्राम में हम बात करेंगे साइलिन के हवाले से कि वकला की जानिब से साइलिन को किस तरीके से हेल्प फ्राहम की जा सकती है, उनको सपोर्ट किया जा सकता है, उनको उनकी इस तरह से मदद की जा सकती है, उनके लिए आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं। तो प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ अच्छे प्रोग्राम में मौजूद हैं, लेक्चरर हैं, कैपिटल लॉ कॉलेज में बहुत अरसा पढ़ाती रही हैं और इसके साथ साथ रावलपिंडी बार एसोसिएशन से तशरीफ़ लाई हैं। मोहतरमा सुंदस राजा एडवोकेट हाई कोर्ट प्रैक्टिस कर रही हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। आपको वेलकम कहेंगे। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले, जैसे अभी मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर जिक्र किया कि सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स दो किस्म की प्रोसीडिंग्स होती हैं। सिविल प्रोसीडिंग्स और क्रिमिनल प्रोसीडिंग को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कीजिएगा कि किन हालात में एक लिटिगेंट आता है, ले मैन आता है, वो सिविल प्रोसीडिंग्स में उसको जाना चाहिए, उसको केसेस फाइल करने चाहिए या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को फाइल करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में जो दो तरह के केसेस होते हैं, सिविल केसेस वो होते हैं जो कि लिटिगेंट्स के आपस में होते हैं, प्राइवेट डिस्प्यूट्स जो होती हैं वो सिविल केसेस में फॉल करते हैं। लेकिन क्रिमिनल केसेस की जहाँ तक बात है, जो कि डिस्प्यूट स्टेट के अगेंस्ट होती हैं, जिसमें किसी का मर्डर है, चोरी है, ये केसेस जो हैं ये क्रिमिनल में फॉल करते हैं। अब क्रिमिनल केसेस की भी जो हमने डिवीज़न अगर देखें तो क्रिमिनल केसेस में हमें कुछ ऑफेंसेस हैं जो कि टोटली जो लोगों के अगेंस्ट हैं, जिसमें मर्डर, थेफ्ट, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जो स्टेट के अगेंस्ट हैं, जैसे कि मंशियात से रिलेटेड केसेस हैं, वो टोटली जो है स्टेट के केसेस हैं, जिसमें जो है सरकार ही जो है वो केसेस में जो है वो कंप्लेनेंट होती है। अच्छा, अभी आपने कहा कि जो प्रॉपर्टीज़ के मैटर्स होते हैं इस तरह के, उसमें जो सिविल प्रोसीडिंग्स के जाते हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा ज़मीन जायदाद के झगड़े होते हैं, उसमें भी क्रिमिनल लिटिगेशन चल रही होती है। तो वो क्या उसमें क्रिमिनल लिटिगेशन इस तरह से होती है, लोगों के ज़मीन जायदाद के जो झगड़े होते हैं वो करते हैं सिविल केसेस। लेकिन कोई बंदा अगर इनलीगल जो है डिस्पोजेशन एक्ट 2005 है, जिसमें उसके तहत जो है आप क्रिमिनल केस कर सकते हो। क्रिमिनल जो है उसमें ये होता है कि लोग स्पीडी जस्टिस के लिए जाते हैं कि अपना आप जो है वो अपने आप को उस चीज़ का बताने के लिए कि हम इस चीज़ के ऑनर हैं और हमारी ज़मीन है या जायदाद है, इस पे इस बंदे ने इनलीगली जो है वो कब्ज़ा कर लिया है। इसी तरह से अगर हम देखें कि सिविल लिटिगेशन में किराएदारी एक्ट है कि अक्सर ये होता है कि टेनेंट्स होते हैं और टेनेंट्स आके जी वो वहाँ पे कब्ज़ा नहीं छोड़ रहे होते, ना रेंट पे आउट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए जो है
ٹیننٹ کے لیے جو ہے اچھا، رینٹ یہ کوڈز بنا دی لیٹیگینٹ گئی ہوتا ہے ہیں. وہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ سول لیٹیگیشن میں جائے یا اسپیڈی جسٹس کے لیے کرمنل ایکٹ اس میں جائے، پروسیڈنگس کے لیے جائے، تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں اب اس کی ایک ایگزامپل میں چھوٹی سی ایگزامپل یہ دیتی ہوں. سپوز ایک بندے کا چیک اگر باؤنس ہو گیا، اس کے پاس دو ریمیڈیز ہیں. ایک تو سیکشن 489 FPPC جو ہے آپ کو اس چیز کے جو ہے وہ دیتا ہے، سلوشن دیتا ہے کہ آپ جا کے FIR کروائیں، اور اس پہ جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کرمنل پروسیڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ آرڈر 37 کا سول کیس بھی جو ہے آپ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی بارڈ نہیں ہے اس بندے پہ کہ اگر اس نے کرمنل کیس کیا ہوا ہے، اگر FIR کروائی بھی ہے، کیونکہ ریکوری تو اس کی نہیں ہو رہی نا. زیادہ سے زیادہ وہ بندہ جو ہے بیہائنڈ دا بار جائے گا، ریکوری تو اس کی جو ہے وہ سول سوٹ سے ہی ہونی ہے. وہ سمری ٹرائل ہے اور اسپیڈی، وہ اس میں یہی ہے کہ آرڈر 37 میں موسٹلی لوگ، اور اسی لیے جو ہے دونوں طرف سے لوگوں کو، کہ کسی ایک طرف سے تو وہ آئیں گے اور آ کے، لیکن کچھ کیسز جیسے کہ میں نے ذکر کیا، تھیفٹ ہو گیا یا مرڈر ہو گیا یا سیڈیشن ہوگی، اس قسم کے کیسز میں تو جو ہے آپ کے پاس ٹپیکل جو ریمیڈی ہے وہ آپ نے جانا ہے. FIR جس بندے کے اوپر ہوتی ہے اس نے سب سے پہلے ٹھیک ہوگا، بڑا اچھا ڈیفائن کر دیا. اچھا، اب ایک چیز کنفیوژن ہے، فوجداری ایک کیسز ہوتے ہیں، اس کا ایک ورڈ استعمال کیجیے، ٹرائل سٹارٹ ہو گیا ہے. پہلے تو یہ بتائیے گا واٹ از ٹرائل، اور پھر اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے، کس سٹیپ کے بعد کیا طریقہ کار ہوتا ہے کیس؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو FIR ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے کسی بندے کے اوپر FIR جب تک لانچ ہونی ہے، FIR لانچ ہونے کے بعد جو ہے بندے کی، اگر تو وہ اپنی پری اریسٹ بیل لے لیتا ہے جسے عبوری ضمانت بولتے ہیں، اس کے بعد وہ شامل تفتیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو بھی اسٹیٹمنٹس آنی ہے 161 کی پولیس نے اپنی پروسیڈنگس دینی ہے. اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے چلان. جو ٹرائل کی آپ نے ذکر کیا کہ ٹرائل سٹارٹ کیسے ہوتا ہے، ٹرائل سٹارٹ ہونے کے لیے سب سے پہلے جو ہے چلان کا آنا وہ بے حد لازمی ہے. چلان آتا ہے، چلان جو ہے عموماً قانون تو یہ کہتے ہیں 14 دن کے اندر چلان جو ہے وہ جمع ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ ایڈیشنل ٹائم 3 دن کا دیا گیا ہے. 17 دن کے اندر جو ہے وہ چلان جمع ہونا چاہیے. جس ٹائم چلان جمع ہوتا ہے اس کے بعد کسی بھی بندے کے اوپر فرد جرم عائد ہوتی ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آیا جو ہے وہ اس چیز کا ٹرائل جو ہے وہ فیس کرنے کے لیے ریڈی ہے کیا. وہ جس ٹائم کہتا ہے ہاں میں ٹرائل فیس کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اسے ٹرائل کا موقع دیا جاتا ہے، جس میں جو بھی مستغیث ہے اس نے اپنی شہادتیں لے کر آنی ہیں، اس نے اپنی شہادتیں دینی ہیں، اور پھر وہاں پہ کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے، اور ان دا اینڈ یہ ایکویٹل یا کنوکشن. یہ ایک سارا پروسیجر ہوتا ہے. جی. یہ ابھی آپ نے کو ٹوٹل 1.5 سے 2 منٹ کے اندر سارا پروسیجر بتا دیا. یہاں تو 5 سال 10 سال لگ جاتے ہیں ٹرائل کے اندر. تو اس میں کیا وجود ہے اتنا ڈیلے؟ یہ تو پروسیجر جو آپ بتا رہی ہیں اگر اس کو پریکٹیکلی دیکھا جائے تو 1 یا 2 دن یا 3 دن لگنے چاہیے. اس میں سال ہر سال. سب سے پہلے سر اس میں بات یہ ہے کہ بیسک چیز جیسے میں نے ذکر کیا کہ چلان جو ہے 17 دن کے اندر آنا چاہیے. یہاں پہ کورٹس میں ہوتا کیا ہے کہ 6 مہینے کیا سال 2 سال چلان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چلان جو ہے کب آ رہا ہے. اور ان دا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز جو ہے اس میں ایڈیشنل اور جو ہے سیکشنز ایڈ ہوئے ہوتے ہیں، لیٹیگنٹس آ رہے ہوتے ہیں کورٹس میں، جو ہے وہ آ رہے ہیں ڈے بائی ڈے آ رہے ہیں، اور اس دوران جو ہے ان کی مزید ایک پرچہ ہوتا ہے جدھر ایک FIR ہوتی ہے، اس دوران 2 سے 3 ہو جاتی ہیں کہ اتنی ایڈجسٹمنٹس میں جب وہ آتے ہیں آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے مزید شروع ہو جاتے ہیں، اور مزید وہ لیٹیگیشن بجائے اس کے کہ وہ جو کام جو اسپیڈی ہونا چاہیے. اس میں سب سے پہلے جو ہے میں یہی کہوں گی کہ ایک تو ہمارے وکلا کا تھوڑا سا جو ہے نا کردار تھوڑا سا یہ انہیں کرنا چاہیے کہ اگر تو چلان کسی چیز جگہ پہ نہیں آ رہا تو جج کو آپ کہیں کہ اگر چلان نہیں آ رہا تو برائے مہربانی اس کو جو ہے پولیس کو پابند کریں، کیونکہ پولیس جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ورک پریشر بہت ہے، ورک لوڈ بہت ہے. تو اس چیز کے لیے ورک لوڈ بہت ہے. سفر جو ہے وہ ایک بیچارہ بندہ جس کے اوپر موسٹلی FIRs جو ہے 80% FIRs جو لیٹیگنٹس دیکھیں اتنے عرصے سے اس طرح معاملہ چلتا ہوا آ رہا ہے. جی. تو کیا اتنے عرصے سے کوئی وکلاء کی جو الیکٹڈ باڈیز ہوتی ہیں اس حوالے سے کوئی پالیسی بنائی ہے، انہوں نے کوئی بات کی ہے اس حوالے سے یا ڈسکشن کی ہے کہ چلان کیوں لیٹ ہو رہا ہے اور پروسیڈنگ کو کیسے اسپیڈی کیا جا سکتا ہے؟ پروسیڈنگس کو اسپیڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر تو وکلا ویجیلنٹ ہو جائیں. بیسک سب سے بڑا جو ڈرا بیک مجھے نظر آتا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آئے دن جو وکلا کی سٹرائکس ہوتی ہیں اس میں سب سے زیادہ سفر جو ہے وہ لیٹیگنٹس کر رہے ہیں.
اگر اس چیز کو جو ہے وہ اس کا کوئی پراپر سولوشن نکال دیا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ مرڈر سولوشن کیس کس نے نکالنا ہے؟ سولوشن نکالنے والے سولوشن نکالتے ہیں. ابھی کوئی سی پی سی میں کوئی امینڈمنٹس آ رہی ہیں دیوانی قوانین میں، اس پہ بھی وکلا سراپا احتجاج ہیں. تو سولوشن نکالنے والے سولوشن نکالتے ہیں، وکلا کو جو ہے وہ اس پر تحفظات ہوتے ہیں. تو معاملات کیسے ریزالو ہوں گے؟ سر دیکھیں، جہاں تک آپ نے بات کی سی پی سی کی امینڈمنٹس کی، تو سی پی سی کی امینڈمنٹس جو آئی ہیں اس میں کچھ ایسا ہے کہ جیسے باقاعدہ اگر کوئی ڈگری ہوتا تھا کیس تو اس کے بعد اجرا لگانی پڑتی تھی، لیکن یہاں پر یہ آ گیا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی جی وہ اجرا ہو جائے گی. اس کے لیے پھر جو لیٹیگنٹس کے پاس جو اپیل کا ٹائم پیریڈ ہے، اسپیشلی استقرار حق کا اگر ہم دیکھیں تو وہ کدھر جائے گا، اسے کہاں پہ مینیج کیا جائے گا اگر وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. اور پھر دوسرا اس میں انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ سب سے پہلے جی وہ دیکھیں گے کہ کیس آیا اس کی مینٹینیبلٹی بنتی ہے کہ نہیں بنتی. اگر جی اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس ٹائم پہ ایک چیز جو ہے وہ پروسیس سے گزرتی ہے، اس کے ایویڈنس آتے ہیں، تب جا کر وہ چیز پروف ہوتی ہے کہ آیا اس بندے کا جو ہے. اب فرسٹ سٹانس سے اگر یہ کریں گے کہ ایک بندے کو جی وہ کہہ دیا جائے کہ نہیں آپ کا کیس سرے سے بنتا ہی نہیں ہے، تو ایسے میں سمجھتی ہوں بہت سارے اور مسائل جو ہیں وہ سوسائٹی میں جنم لیں گے. صحیح ہو گیا. اچھا، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا، سپریم جوڈیشل کونسل یہ کس طریقے سے یہاں پہ ریفرنس بھیجا جاتا ہے؟ کون لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ممبر الیکٹ ہوتے ہیں یا سلیکٹ ہوتے ہیں، اور کیسے ہوتے ہیں، ان کا پروسیس کیا ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہے، اس میں ہمارا آرٹیکل 209 جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ڈیفائن کرتا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے ہمارا چیف جسٹس آف پاکستان شامل ہیں، اس سے نیکسٹ ٹو سینئر ججز آف سپریم کورٹ اینڈ نیکسٹ ٹو موسٹ سینئر ججز آف ہائی کورٹ. سپریم جوڈیشل کونسل کا جو بیسک مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے ہائر جوڈیشری کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا. سپوز اگر کوئی جج جو ہے وہ مس کنڈکٹ اگر کرتا ہے، اس کے اگینسٹ کوئی ایلیگیشن ہوتا ہے، تو اس کی ساری جو بھی انکوائری پروسیڈنگس انیشیٹ ہونی ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنی ہے. سپوز اگر کوئی جج اس طرح سے جو ہے وہ فزیکل انکیپیبل یا مینٹلی انکیپیبل ہو جاتا ہے، تو اس سلسلے میں جو بھی آگے پروسیڈنگس ساری انیشیٹ ہوں گی وہ سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی، اور حتم جو اپنی کنکلوڈ رپورٹ دے گی وہ سپریم جوڈیشل کونسل. اچھا، اس میں ایسے نہیں ہوتا جیسے وہ پولیس والوں کے خلاف کوئی اگر کوئی ایکشن لے تو وہ پیٹی بھائی ہوتے ہیں، تو اس پہ بھی تمام جو لوگ رکھے گئے ہیں وہ جوڈیشری کی طرف سے ہی رکھے گئے ہیں، تو وہ اپنی جوڈیشری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ ایسا ان کو فیور دے جائیں یا ان کی کچھ انٹیو چیزوں کو آنکھیں بند کر لیں، ایکسیپٹ کر لیں، تو پھر جوڈیشری اس طریقے سے ڈسٹرب نہیں ہو رہی؟ نہیں سر، ایسا نہیں ہے. دیکھیں جو ہمارے ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان ہیں اس کی جس ٹائم سلیکشن ہوتی ہے تو جوڈیشل کمیشن میں جو ہمارے پنجاب بار کا ایک چیئرمین ہوتا ہے، جوڈیشل کمیشن میں وہ ممبر جو ہے وہ جا کے ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان پہ چیک اینڈ بیلنس ہو رہا ہوتا ہے. جوڈیشری کیونکہ ہائر اتھارٹی ہی اگر آپ کی اسی کو ہم شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ جائیں تو پھر تو کافی سارے معاملات جو ہیں اس میں مزید جو ہے ریفارمز سننے میں آ رہا ہے کہ آ رہی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جی وقت کے ساتھ ساتھ سننے میں آ رہا ہے کہ اس میں مزید ریفارمز آ رہی ہیں، جس میں کوئی سینئر موسٹ جو ہے وہ کلاس صاحبان بھی اس میں کوئی ممبرز بنیں گے. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے بتایا کہ پروونسز کی جو بارز ہوتی ہیں ان کے چیئرمینس بھی ان کے ممبر ہوتے ہیں، وہ سارا کر رہے ہیں کام. اب پنجاب بار کے جو ابھی الیکشنز یہاں پر پنجاب کے اندر دیکھ رہے ہیں، باقی بھی اسٹیشنز پر ہو رہی ہیں، تو آپ بھی سمجھتی کہ ان الیکشنز کی وجہ سے لیٹیگنٹس بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، جو الیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں وہ ٹائم نہیں دے پاتے ہیں، اور جو ایون ان کے سپورٹرز ہیں جو وہ ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے الیکشن کا، تو لیٹیگنٹس کے لیے وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو بنا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. لیٹیگنٹس جو ہیں لائک جس ٹائم آپ کیس میں جاؤ سم ٹائم پتہ چلتا ہے جی آپ کے اوپوننٹ جو بھی ہیں کونسل وہ اس ٹائم مصروف ہیں، الیکشن میں مصروف ہیں، ججز صاحبان بھی کہتے ہیں الیکشنس ہو رہے ہیں. اس میں ہونا یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے بہت زیادہ ہوا الیکشن سے ایک ویک پہلے کا ٹائم پیریڈ جو ہے اس میں ایگزمپشن مل جانی چاہیے، لیکن اس طرح سے جس ٹائم پنجاب بار کے الیکشن کیونکہ ہوتے 5 سال کے ٹائم کے بعد ہیں، لیکن پورا سال ہی وہ جو ہے نا ان کے جتنے بھی کیمپین چلتی رہتی ہے، بٹ باقی جو ڈسٹرکٹ بار کے الیکشنز ہوتے ہیں، ہائی کورٹ بار کے ہوتے ہیں، وہ تو پورا ہر سال ہوتے ہیں، اور اس میں بھی 6 مہینے اسی چیز میں لگ جاتے ہیں، تو لیٹیگنٹس کا کافی نقصان ہو رہا ہے. بالکل
لیٹیگنٹس کا اس میں نقصان ہو رہا ہے. اور سب سے جو بیسک چیز ہے وہ یہی ہے کہ پنجاب بار کے جو الیکشنز ہیں اس میں یہی ترتیب ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کا ٹائم جو ہے وہ ایگزمپشن کا ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اس کو ایگزمپٹ کر دیا جائے. لیکن یہ پورا سال جو کمپینز چل رہی ہیں یا کمپین جو ہے آپ ایوننگ ٹائم پیریڈ میں رکھ لیں, لیکن ہوتا ایسے ہی نہیں ہے کہ ایون آپ مارننگ میں جس ٹائم جائیں تو کورٹ سے پہلے جو ہے آپ کو سپورٹرز ملیں گے. ایون آپ الیکشن میں بھی کنٹیسٹ کریں تو بھی جو ہے نا آپ کو کورٹ تک پہنچتے اچھا خاصا ٹائم درکار ہوتا ہے. تو وہ ایک پرابلم آ رہی ہے. جی بالکل. اچھا, ایک جس سسٹم کو مزید سپیڈی کرنے کے لیے کوئی ایسی سلوشن آپ کے مائنڈ میں ہو, کوئی ایسی سجیشن آپ کے مائنڈ میں ہو کہ اس سسٹم کو سپیڈی کیا جا سکے, بہتر کیا جا سکے. جو لیٹیگنٹ 10 سال انتظار کرتے ہیں, 5 سال, ایون بہت سارے لیٹیگنٹس کیسز لڑتے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ان کے آگے بیٹے, ان کی اولادیں, ان کی نسلیں کیس لڑ رہی ہوتی ہیں, تو اس پہ کوئی کیا سجیشن ہونی چاہیے کہ کس طرح فوری طریقے سے اسپیڈ اس کو کیا جا سکے؟ سر اس میں بیسک یہ ہے کہ اس میں وکلاء کے ساتھ ساتھ جو ہے تھوڑا سا جوڈیشری کو بھی اس طرف جو ہے وہ دھیان دینا چاہیے. موسٹلی یہ ہوتا ہے ایون جیسے ہم نے بات کی کہ وکلاء صاحبان کی الیکشن کمپینس, لیکن موسٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ ججز صاحبان کی جس ٹائم میٹنگ ہوتی ہے اب صبح سے شام تک جو ہے لیٹیگنٹ بیٹھا ویٹ کر رہا ہے, پتہ چلتا ہے جی میٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے اور نیکسٹ ارجنمنٹ ہو گئی ہے. تو اس طرح سے جو ہے اس میں میں سمجھتی ہوں کہ وکلاء کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جوڈیشری کو بھی کافی زیادہ ریفارمس لانے کی ضرورت ہے اس میں, تبھی جا کے جو ہے معاملات جو ہے وہ کوئی سالڈ سولوشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اچھا, آخر میں کچھ سجیشن بتا دیجیے گا وکلاء کے حوالے سے یا لیٹیگنٹس کے حوالے سے کہ ان کے لیے آسانیاں کس طریقے سے وکلاء کی جانب سے پیدا کی جا سکتی ہیں, ایتھیکلی ہمیں کیا بہتر طریقے سے کرنا چاہیے؟ جی, سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ اگر تو وکلاء صاحبان اپنے لیٹیگنٹس کو جو کلائنٹ ہے جس سے آپ نے فی لی ہے اس کو جو ہے پراپرلی جو ہے وہ ٹائم دیں, اس کا کیس جو ہے وہ پراپرلی کنڈکٹ کریں. اب ایسے نہیں ہے کہ آپ جو ہے ٹھیک ہے ہم لوگ ایک کورٹ میں ہمارا کیس نہیں ہوتا, لیٹیگنٹ کا شاید وہ ایک ہی کیس ہوتا ہے, ہمارے 10 کیس ہوتے ہیں, لیکن سم ٹائمس ایسے ہوتا ہے پتہ چلتا ہے جی ہم اگر کلائنٹ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جا کے کیس دیکھو, اتنی دیر میں پتہ چلتا ہے جی جج صاحب نے ڈیٹ ڈال دی ہے. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہو گیا. اچھا, اکثر وکلاء کو بھی, ڈاکٹرز کو بھی مختلف پروفیشنز میں دیکھا گیا ہے, کچھ لوگ سخت طبیعت کے ہوتے ہیں یا ان کا اپنا ایک فطرت ہوتی ہے, نیچر ہوتی ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گی یا آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ خود ایک پریکٹسنگ لائر ہیں, آپ نے ٹیچنگ بھی کی, آپ نے اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھا ہے کہ ان کو کس طریقے سے بعض دفعہ خالی لیکچر دے دینے سے کسی کو نہ سمجھ آتی ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے, ان کا ویژن کلیئر نہیں ہوتا اس طریقے سے. تو وہ کون سی ٹیکنیکلی کہ طریقہ کار ہے, کوئی نفسیاتی طریقہ کار ہے, کوئی ایسا طریقہ کار ہے, کوئی خلوص کا, کوئی اچھے مزاج کا اسمائلنگ فیس ہے, یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ لیٹیگنٹ کی زخموں پر مرہم رکھ سکیں اور ان کا پریشر ریلیز کر سکیں اس طریقے سے؟ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی پیشنٹ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو جو ہے وہ فزیکلی جو ہے کیور کرتا ہے, اسی طرح ایک وکیل جو ہے کسی بھی بندے کا جو ہے مورلی اس کے جو ہے وہ سپورٹ, ایک مورل سپورٹ جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. اگر آپ کسی کو اتنا بھی کہہ دو نا کہ ٹھیک ہے آپ کا میٹر جو ہے حل ہو جائے گا, اس کے لیے ٹینشن نہ لیں, آپ کے کلائنٹ کا آدھے سے زیادہ جو ہے وہ مائنڈ اسی چیز پہ جو ہے وہ ٹینشن لیس ہو جاتا ہے اور اس سے اپنے وکیل پہ اتنا ہی بھروسہ ہوتا ہے. وکالت کا لفظ بیسکلی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الوکیل ہے. تو اگر اس پروفیشن کو میں کہتی ہوں خلوص سے نیت سے نبھایا جائے تو اس سے اچھا خوبصورت پروفیشن کوئی بھی نہیں. صحیح ہو گیا. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, بڑے خوبصورت انداز سے محترمہ سندس نے ڈسکس کیا, بتایا, بیان کیا کہ کس طریقے سے وکلاء کو تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ جب لیٹیگنٹ ان کے پاس آتا ہے تو وہ رولا کھولا پریشانی کی حالت میں آتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ انسان کی گفتگو اس کی خاندان کے بارے میں, اس کی تربیت کے بارے میں بتاتی ہے. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی تربیت ایسی ہوئی, آپ کی گفتگو سے لوگ اندازہ کر لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس آ گیا, اللہ پاک نے آپ کو اختیارات دے دیے ہیں تو آپ اس وقت ان اختیارات کا ناجائز استعمال کریں. تو ہمیں یقیناً کسی کی مدد کرنی چاہیے, روڑے نہیں اٹکانے چاہیے, مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے, آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ آج بڑی مفید گفتگو ہوئی ہے کرمنل اور سول پروسیجر کے حوالے سے, یہ کس طریقے سے ایک دوسرے سے مختلف ہے اور کن حالات میں کن مقدمات کو کی طرف جایا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے سلوشن بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.